अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। लीना शिगरी। जजेस ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से कायम किए गए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन ने आज से कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में तमाम मुबैना ऑडियोज़ की फहरिस्त तलब करते हुए इजलास खुली अदालत में चलाने का फैसला किया गया। कमीशन के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि उनकी आदत है कि वो खुली अदालत में सब कुछ लिखवा देते हैं। कमीशन का मुबैना ऑडियोज में 2 तरफा गुफ्तगू करने वाले तमाम अफराद को बतौर गवाह तलब करने का इंदिया दिया गया है उनकी जानिब से, और साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार समेत तमाम मुबैना ऑडियोज का हिस्सा अफराद को बतौर गवाह तलब किया जाएगा। कमीशन की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक इजलास में पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा अदालत में मौजूद रहेगा, और अगर कोई फर्द इनकार करे कि मेरी आवाज़ नहीं है तो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा मावनत फराम करेगा। अगर काबिल एहतराम खवातीन के बयानात कलमबंद करने की ज़रूरत पेश आती है तो कमीशन का इजलास लाहौर में भी मुंतकिल किया जा सकता है। नोटिसेस वफाकी हुकूमत मुकर्रर करदा अफसर या बजरिया कोरियर भेजेगी। जिस शख्स को नोटिस भेजा जाएगा उसकी नोटिस वसूली की तस्वीर उतारी जाएगी। नोटिस 1 से ज़ायद बार जारी किया जाएगा। बार बार नोटिस भेजने के बावजूद वसूल करने वाले फर्द जो है उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा करके उसकी तस्वीर बनाई जाएगी। कमीशन की कार्रवाई का हुक्मनामा अटॉर्नी जनरल की वेबसाइट पर आवेजा किया जाए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई खुशगवार माहौल में होने की तवक्को जाहिर की है। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक अरसे से ऑडियो लीक्स का मंजर आम पर आने का सिलसिला जारी है। कभी मुल्क के वज़ीर आज़म, कभी उनकी काबीना के अराकीन, कभी जजेस और उनके अहले खाना, हत्ता कि हाल ही में अमरीकी कांग्रेस वुमेन की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ होने वाली मुबैना गुफ्तगू के मंजर आम पर आने के बाद इस मामले की संगीनी को समझते हुए और उसकी तह तक पहुंचने के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर था। कमीशन के क़याम का मकसद और वफाकी काबीना के इख्तियारात से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने 2 रोज़ कबल क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से गुफ्तगू होती रही, उसमें तो काबीना ने यह मुनासिब समझा कि उनकी ऑनर और उनकी इज्जत तकरीम को विंडिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो इस कमीशन को हेड करें। आज कौमी असेंबली इजलास में वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कमीशन का क़याम जो है वो एक नेक काम की इब्तिदा है, और अगर वफाकी हुकूमत वाक़ईतन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोअज़्ज़ज़ जजेस और उनके अहले खाना की इज़्ज़त और तकरीम से मुतालिक अच्छी सोच और नेक नीयत रखती है तो फिर ऑडियो लीक्स के पीछे उन मुलव्विस अनासिर का पता लगाना भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि इस मामले के असल किरदारों को ना सिर्फ सामने लाया जा सके बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आज भी तहरीक इंसाफ के वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्लाह कमोका ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली, और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा ये किसी को मालूम नहीं। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के मुताबिक कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार किए जा चुके, और इमरान खान साहब के लहजे में अगरचे थोड़ी बहुत नरमी जो है वो अभी इस वक्त देखने में आ रही है जहां एक तरफ लेकिन साथ साथ वो मुतादिद बार इलेक्शंस के इनकाद के बातचीत पर जोर भी दे रहे हैं, और आलमी मीडिया को जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और यकी बाद दीगरे जो अपने इंटरव्यूज़ में उनकी बातों में एक शदीद तजाद देखने में आया है। इमरान खान साहब एक तरफ अदालत के अहाते से गिरफ्तारी का इल्ज़ाम बाकायदा तौर पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह पर आयद कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा अपने इंटरव्यूज़ में, आइए आपको सुनवाते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि इदारे से टकराव के नतीजे में जीता नहीं जा सकता, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बाहर करने के लिए जमहूरी निज़ाम को डिसमेंटल किया जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ये जो ऑडियो लीक्स के हवाले से तहकीकाती कमीशन जो जुडिशल कमीशन कायम किया गया है, जस्टिस काजी फैज़ ईसा सीनियर प्यूनी जज उनकी सरबराही में ये 3 रुकनी जुडिशल कमीशन है, लेकिन इसको आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। इसकी तश्कील पर भी उनको एतराज़ है, साथ साथ TORs पे भी वो एतराज़ उठा रहे हैं, और इस्तदा की गई है कि इसे कलअदम करार दिया जाए।
دوسرا یہ کہ کمیشن کی آج پہلا اجلاس تھا، دوسرا اجلاس ہفتے کے روز ہوگا. آج پہلے اجلاس میں ہی بتایا گیا کہ تمام جو ہے وہ نوٹسز اور ایک سے زائد بار جو ہے وہ نوٹسز جاری تمام کو کیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بار بار نوٹس بھیجنے کے باوجود اگر وصول کرنے والے فرد کے گھر کے باہر نوٹس چسپاں کر کے اس کی تصویر بھی بنائی جائے گی، اور کمیشن بہرحال حکومت کو 30 روز کے اندر رپورٹ بھی پیش کرے گا. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور پھر کل ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے جو انتخابات کے حوالے سے، اس میں اب انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ نگراں جو حکومت ہے پنجاب کی وہ بھی فریق بن چکی ہے اور وہ فوری انتخابات کی انہوں نے مخالفت بھی کر دی ہے. سو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں جہانگیر جدون صاحب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، سینئر ماہر قانون، اور ہمیں جوائن کریں عابد زبیری صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سینئر ماہر قانون. آپ دونوں کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جہانگیر صاحب، آج بھی خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے یہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے یہ نیک کام کی ابتدا ہو چکی ہے اور اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو اصل کردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا کہ کون کون کردار ہیں. اور اس حوالے سے جو یہ تمام منظر عام پر چیزیں آئی ہیں، آڈیو لیکس، لیکن سر بظاہر ایک امپریشن یہ مل رہا ہے جہانگیر صاحب کہ ابھی تک کانٹینٹ کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن انٹینٹ جو اس کے پیچھے ہے، جس طرح سے وقتاً فوقتاً یہ آڈیو لیکس منظر عام پر آئی، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا. اور جو آڈیوز کا حوالہ ٹی او آرز میں دیا گیا ہے وہ بھی بڑی سلیکٹیو پک اینڈ چوز ایسا لگ رہا ہے کہ آڈیوز کی گئی ہیں. ایسا ہی ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو انکوائری کمیشن بنا ہے، یہ انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 3 کے تحت بنا ہے. تو اس میں گورنمنٹ جو بناتی ہے تو وہ اپنے ٹی او آرز گورنمنٹ ہی دیتی ہے. اب لیکن آپ کو پتہ ہے اس انکوائری کمیشن نے آج فرسٹ ہیئرنگ کی ہے، تو وہاں پہ کافی ڈیٹیل جو ہے، میں موجود تھا وہاں پہ، اور کافی ڈیٹیل جو ہے انہوں نے کوسچن آنسر کیے اٹارنی جنرل پہ. جی کس طرح چیزیں ہوں گی، ہم نوٹس کس طرح سرو کریں گے، اگر کوئی ایسا کوئی بوڑھی خواتین ہوگی تو اس کے لیے ہم لاہور میں اگر اویلیبلٹی کی تو ہم لاہور بھی جا سکتے ہیں. تو باقی کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ کوئی اس میں ڈیلے نہ ہو، کوئی جو ہے یہ فائنڈنگ جو ہے وہ دے گا. اور بیسیکلی انہوں نے کہا جی یہ کوئی کسی کو ملزم کے طور پہ نہیں بلائے گا، نہ یہ بلاتا ہے، یہ صرف ایک وٹنس کے طور پہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری یہ دے گا کہ یہ والی چیز ٹھیک ہے غلط ہے. مثال پہ کے طور پہ اگر یہ کمیشن کسی کو بلاتا ہے آگے پروسیڈنگ سیٹرڈے کو کنٹینیو کرتی ہے، اور وہ جو آڈیو ویڈیو لیکس ہوئی ہیں آ کے ان بندوں کو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کی ہیں، وہ ایڈمٹ کرتے ہیں جی یہ آپ کی ہے. یہ دوسری اگر وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہماری نہیں ہے، اس پہ کٹ بیسٹ ہوئی ہے، تو ان کو بالکل مکمل رائٹ ہوگا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں اور کہ جی یہ ہماری آڈیو نہیں ہے، اس میں ہم نے یہ کہا تھا، یہ نہ کہا تھا تو نہ کو ہاں کے ساتھ ملا دیا ہے، یا ہم نے ہاں کہا تو نہ. یہ تو ان کو مکمل آزادی ہوگی. اور یہ اس کا جو انکوائری کمیشن جو اپنی آج انہوں نے جو میں ان کی آبزرو کر چکا ہوں ان کی باتوں سے یا ان کے جو ریمارکس سے، تو وہ کہتے ہیں ان کو مکمل ایز اے وٹنس ہم بلائیں گے کہ یہ چیز سامنے آئی ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر کمیشن جو ہے ایک سیکرٹری مقرر کرے گا، اس کی تمام جو ہے وہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اور اس وقت انہوں نے کہا جو ہم جو بھی آرڈر کریں گے. بٹ جہانگیر صاحب، ڈو یو فیل کہ یہ اس میں آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو تمام آڈیوز جو وقتاً فوقتاً منظر عام پر آئیں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی آڈیو تھی، ان کی کابینہ کے بھی اراکین کی آڈیو تھی، مریم نواز صاحبہ کی آڈیو تھی، بہت ساری آڈیوز سرفیس کرتی آ رہی ہیں، وہ تمام بھی شامل ہونی چاہیے تھی تاکہ کمپریہنسولی ایک دفعہ اگر آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو پھر کر کے جان چھڑانی چاہیے تھی. یہ تو پھر دیکھیں نا، اگر اس کو اتنا لمبا کریں گے تو پھر تو آپ کہیں پچھلے 5 سالوں کے اندر جو بھی آڈیو ویڈیو آئی ہے اس کا انکوائری کریں. تو بھی انہوں نے اس کو چیلنج بھی کر دی ہے. لیٹس سی کہ ان کی پٹیشن جو ہے وہ کب کل فکس ہوتی ہے، پرسوں ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آیا سپریم کورٹ کا کون سا بینچ بنتا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ انہوں نے بیسک بہت ساری اس میں نکات اٹھا کے تو انہوں نے چیلنج کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے وہ آگے کس طرح پروسیڈ کرے. بالکل ٹھیک ہے. جناب زبیری صاحب، سر بتائیے گا ابتدا ہونی کہاں سے آئیڈیلی ویسے چاہیے تھی، اور جو اعتراض ایون ایک سیاسی جماعت اٹھا رہی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ویٹیج ہے کہ جی پیچھے کون ہے آخر ان آڈیو لیکس کے، ان تک بھی اس تہ تک بھی پہنچنا چاہیے تاکہ اس مذموم حرکت جو یہ کی جاتی ہے وقتاً فوقتاً، اور اگر اس کے پیچھے چاہے پولیٹیکل موٹیو بھی ہو تو اس کو ایک دفعہ سے ہی ختم کر دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا. میں پہلے بتاتا چلوں کہ اس میں ایک میری بھی انہوں نے آڈیو لیکس
میں میرا بھی جی نام مینشنڈ ہے جی میں نام شکر ہے اس میں مینشن نہیں ایڈوکیٹ لکھا ہوا ہے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تھی تو میں نے اس پہ ایک بہت کمپریہنسو اس وقت جواب دیا. دیکھیں جو جدون صاحب کے بڑا افسوس ہوا مجھے جو بات ابھی انہوں نے کہی کہ یہ بیٹھ کے آبزرو کر رہے تھے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ یہ آج کمیشن بیٹھ گیا. پہلی بات تو یہ تھی کیا یہ کمیشن جو بنا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا اجازت لی گئی تھی کہ آپ نے ایک جج سپریم کورٹ کے جج کو سینئر جج کو آپ نے نامینیٹ کیا یا ہائی کورٹ کے ججز کو کیا؟ یہ کس طرح سے کمیشن بن گیا؟ مطلب کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اب کوئی وہ نہیں ہے. اب یہ پوچھے جدون صاحب سے کہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر کوئی کمیشن بنایا جا سکتا ہے؟ زبیر صاحب 2 روز قبل وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ یہ کابینہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بنا سکتی ہے کمیشن. نہیں بنانے کے دیکھیے 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت وہ بنا ضرور سکتے ہیں, لیکن اب ایک جج ایک جوڈیشری سے ایک ججوں کو آپ نامینیٹ کر رہے ہیں تو کیا وہ چیف جسٹس جو پاکستان ہے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی؟ یہ سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھے گا کہ کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوا, اور انہوں نے آج ہیئرنگ بھی شروع کر دی. دوسری بات موسٹ امپورٹنٹ جو اس میں جو آپ نے بڑی بات شروع کی کہ دیکھیے شروع ہونا چاہیے وزیر اعظم سے 1997 سے کہ ان کی بھی لیکس تھیں, اس میں کیا ہوا وہ اس پہ تو ججمنٹس بھی موجود ہیں. پھر تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ان کو شروع کرنا چاہیے تھا کہ کئی ججمنٹس آ گئی ارشد ملک جج کے کیس میں اور کیسوں میں کہ دیکھیے پہلے تو یہ آنا چاہیے, اس میں سب سے پہلے جو انکوائری ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی یہ کس نے ریکارڈ کی, کس قانون کے تحت ریکارڈ کی, اور یہ کس طرح سے پبلک میں آئی, کیا اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. یہ ساری چیزیں یہ بلانا ابھی کہہ رہے ہیں آپ جدون صاحب ہمارے پیارے بھائی کہ جی آپ وہ وٹنس کے طور پہ بلائیں گے, آپ اس کو چیلنج کر دیں. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, آپ نے دیکھا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ٹی او آر میں سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ دیکھیے ججمنٹ ہے شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1998 سپریم کورٹ 388 پیج PLD ہمارے جو پاکستان ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس میں ان کی ججمنٹ ان کی گورنمنٹ کو ڈسمسل کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ گراؤنڈ تھا کہ جی اس کو انہوں نے ان کی ٹیپنگ کی اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ جو آپ ہے یہ آرٹیکل 14 آپ کی رائٹ ٹو پریویسی یہ وغیرہ سب وائلیٹ کرتا ہے اور یہ آپ نہیں کر سکتے. پھر دیکھیں چلیں پھر اسی حکومت نے جو اب حکومت ہے PDM کے جو پرائم منسٹر ہے 2013 میں قانون آیا فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کہ اگر آپ کو کسی کی ٹیپ کرنی ہے تو آپ کو ہائی کورٹ کے جج سے پرمیشن لینی پڑے گی. تو دیکھیے یہ ٹیپ کر کے چیف جسٹس کو دیکھیے آپ کو یہ دیکھنا ہے, آپ جدون صاحب سے پوچھئے کیا یہ نیک نیتی پہ مبنی ہے کمیشن؟ اگر کرنا تھا تو شروع سے کرتے نا, ہر قانون کو تو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر دیتے ہیں یہ لوگ کہ جی ہر قانون نیب کی امینڈمنٹ آئے گی وہ 1985 سے وہ بڑا پیچیدہ. جدون صاحب سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا, لیکن لیٹ می جسٹ ٹیک دس کوسچن ٹورڈز جدون صاحب. لیکن ایویڈنس کی بھی جو جدون صاحب ویری صاحب وہ جو ایویڈنس کی بھی بات ہے کہ ایویڈنس کی جو ایکوزیشن ہے جب وہی جی اس کے اندر سارا کرائیٹیریا دیا ہوا ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے, ان کی ایک ججمنٹ آئی. ارشد ملک وہ جج ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے نواز شریف صاحب کا کیس وغیرہ کیا تھا, ان کی لیک کی گئی چیزیں. اس پہ پوری ججمنٹ آئی کہ کس طرح سے آپ کو آڈیو جو آتی ہے وہ کس طرح سے پیش کی جائے گی. جو آدمی آتھر ہی ہیز ٹو کم اینڈ سے کہ جی میں نے اس طرح سے کی اور میں نے بالکل صحیح کی. تو یہ چیزیں ٹی آر کا حصہ نہیں ہے. آج کہہ رہے ہیں انہوں نے میٹنگ کر لی, وہ نوٹسز دیں گے, نوٹس نہیں ہوں گے, وہ چسپا کر کے ان کی تصویر لے لی جائے گی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جدون صاحب مجھے زبیری صاحب جدون صاحب سے یہ پوچھ لینے دیجئے. ایک تو جدون صاحب ایویڈنس جو زبیری صاحب کہہ بھی رہے تھے چیف جسٹس کی, ایک تو پرمیشن کے بغیر آپ نے ایک کمیشن بنا دی, اور کمیشن بنانے پر یہ مزید بھی سوال عائد ہوتا ہے کیونکہ ایویڈنس جو ہے اس کی ایکوزیشن پہ ہمیشہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ وہ ان لافل غیر قانونی اور انلیگل طریقے سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب جس طرح سے یہ ایکوائر کی جاتی ہے, ایکوزیشن اس کی ہوتی ہے ایویڈنس کی, تو اس کے بیسس پہ کیسے کمیشن تشکیل دیا جا سکتا ہے سر, اور سورس کو نظر انداز کر کے تحقیقات کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں ایک اگر آپ کسی انسٹیٹیوشن کے بندے کو وہاں سے نومینیٹ کرتے ہیں تو اس کے ہیڈ کو لکھتے ہیں کہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو لکھنا چاہیے تھا سر, لکھنا چاہیے تھا حکومت کو. ایسے ایگری کریں گے کہ جو انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ فلانے بندے کی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو فلی اتھورائز کرتے ہیں, اختیار دیتا ہے کہ آپ ممبر اپوائنٹ کریں اور ایک بندہ چیئرمین ہو وہ دوسرے ممبر ہو. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اگر ہائی کورٹ کے کسی جج کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو چیف جسٹس کی, اس میں کوئی لیگلی اسٹیٹوٹری پروویژن نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس سے اجازت لیں گے. رہی بات کہ جو لوگ ٹیپ کرتے ہیں یہ چیزیں,
تو یہ اس بات پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ بھی ہونا چاہیے بالکل کہ یا کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کریں یا پرائیویٹ بندے کے کون کرتا ہے. سر آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی بریچ آف پریویسی جو آپ منشن بھی کر رہے ہیں اس کی یہ دوسرے ممالک میں تو سنگین جرم سمجھا جاتا ہے سر. یہاں پر تو عمران خان صاحب اگر ان کے مخالفت ہے ان کے لیے تو ان کے ساتھ ساتھ یو ایس کانگریس وومن کی بھی آڈیو جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اس کو پولیٹیکلی نہ آپ دیکھیں, پولیٹیکلی تو عمران خان بے شمار دفعہ کہہ چکا ہے جی کہ انٹیلیجنس کا کام ہی ہے, وہ تو ایجنسیوں کا نام لیتے رہے کہ ان کا کام ہی یہ چیزیں کام کرے. سر 2022 کے اکتوبر میں انہوں نے خود بھی کہا تھا یہ بات کہ وہ کورٹ جو ہے وہ جانے کی انٹینشن رکھتے ہیں اسی معاملے کو لے کر, اوتھینٹسٹی آف لیکس کے حوالے سے وہ کورٹ جانے کی, اور آج خیر بہرحال ان کی جماعت کی جانب سے اس کی مخالفت بھی کی ہے. بٹ سر یو ایس کانگریس وومن کی جو آڈیو آئی تھی کنورسیشن عمران خان صاحب کے ساتھ, کتنی سنگین اور اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے آپ کے خیال میں؟ یہ آپ مجھ سے آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی اب دیکھیں نا, کوئی بھی ٹیپ آتی ہے اب اس میں بھی جس نے ریکارڈنگ کی ہے تو اس میں یہی ہے کہ عمران خان ان سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جی میری آپ ہیلپ کریں, مجھے جو ہے آئی ایم ان ٹربل, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں تو ان کو کورٹ آف لا میں زبیری صاحب ماشاءاللہ ان کے پاس ویری گڈ ٹیم آف لائرز ہے آل اوور دا پاکستان. جو بھی دیکھیں نا, میں آپ یہ نہیں کہتا کہ 100% ہر ایک کیس جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ہر بندے کو ملتا ہے, تو ان کے جو بھی کیس ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی فارن کنٹری کو آپ انٹروین کریں جی آپ ہماری ہیلپ کریں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کورٹ کو فیس کریں. جس طرح باقی اپوزیشن نے فیس کیا ہے کہ وہ نکل آئے ہیں, کسی نے 2 سال اندر گزارے ہیں جیل کے اندر, کسی نے اب ان کی دیکھیں نا کسی کے ابھی تک کنویکشن جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے, تو ان کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ تو پہلی تو بات یہ کہ میں بھی اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہوں. جو بھی کرتا ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹی یہ ویئر وی آر گوئنگ, ویئر وی آر ہیڈنگ. سر ان ٹی او آر سے تو ابھی امپریشن یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک وچ ہنٹنگ ہے یا انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے. دیکھیں ٹی او آر جو ہے جو آپ ہیڈ کر رہے ہیں نا چیف جسٹس اپنا جسٹس قاضی فائصہ صاحب, اس پہ دیکھیں تمام زبیری صاحب بھی بالکل 100% میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ میرٹ بیس سے آ جائیں. وہ ان کا پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے, چاہے وہ پوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے جنہوں نے کمیشن بنایا ہے, جن کے لیے بنایا ہے, وہ جو بھی بات ہے بالکل ٹرانسپیرنٹ. اسی لیے آج انہوں نے ڈے فرسٹ کہا ہے کہ یہ اس کو ہم ان کیمرہ رکھ سکتے ہیں لیکن بالکل اوپن ہوگا کھلی عدالت میں. بالکل انہوں نے یہ بات کہی ہے. بالکل زبیری صاحب آپ کو لگتا ہے کسی منطقی انجام تک پہنچ سکے گی؟ پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی اس کو چیلنج کر دیا سر, اور لائک آئی واز مینشننگ کہ 2022 کے اکتوبر میں عمران خان صاحب وانٹڈ ٹو گو ٹو دا کورٹ ریگارڈنگ دی اوتھینٹسٹی آف لیکس, لیکن ابھی جو ہے وہ اعتراض آپ کو لگتا ہے ویلڈ ہے ان کا اعتراض؟ باقی لوگ جو بھی اس میں انوالوڈ ہیں ان کا بھی ویلڈ ہوگا کہ آپ نے پہلی بات ہے کس طرح کیا. اور میں بالکل پھر سے میں دہرانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ چیف جسٹس پاکستان ہوتے ہوئے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ آپ ایک سینئر پیونی جج کو, بے شک وہ ہمارے بہترین جج ہیں, آپ ان کو نامینیٹ کر دیں. تو یہ دیکھیے کیونکہ یہ چیزیں ایک سسٹم کا حصہ, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بھی بات آ جاتی ہے کہ آپ ایک ہیڈ آف دی, آپ ایک جج کو اپوائنٹ کر رہے ہیں وداؤٹ آسکنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان, ڈزنٹ میک سینس. اور یہ بالکل میں اس بات سے کہوں کہ سب سے بڑی بات یہ. دوسری بات, آپ ان ججوں کو بلا, آپ دیکھیں اس میں ایک جج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایک چیف جسٹس کو تو کر ہی کرے رہے ہیں, وہ تو ویسے ہی ان کی حد تک ہو رہی ہے, ان کے توہین ہو رہی ہے پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر سب یہ سارا. دوسری بات سب سے جس جج کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں ان جج صاحب کے اوپر جو آپ دیکھیے آپ نے کمیشن بنا دیا جس کا افیکٹ یہ ہوگا, آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنا دی ہے کہ جی ان جج کی جو لیک تھی یا جو بھی تھا اس کی آپ انویسٹیگیٹ کریں. ان کے خلاف بار کاؤنسلز اور سب نے گورنمنٹ نے ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنسز بھی بھیجے ہوئے سنوائی کے لیے. تو کیا اس کا کمیشن انکوائری کا کیا ہوگا؟ ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ریفرنس میں اور انہی جج کی آڈیو لیکس وغیرہ جس کی بیسس پہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں انہوں نے وہ بھیجے ہوئے ریفرنسز, اسی کے بیسس پہ کمیشن بن گیا کہ ان لیکس کو ان محترم جج صاحب کے لیے اس پہ کریں. دیکھیں یہ چیزیں ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا جو یہ مبنی اٹیک ہے جوڈیشری پہ جو یہ ہو رہا ہے سر, یہ اس کو آپ نے دیکھا کہ آپ ججوں کے فیصلے نہیں مانتے. مین ایشو تھا الیکشن کا, وہ کہیں پیچھے. اور زبیری صاحب فائنل کامنٹس آپ کا بھی اور جدون صاحب کا بھی میں لینا چاہوں گی. کل جو اہم سماعت ہونے جا رہی ہے, نگراں حکومت جو ہے پنجاب کی, انہوں نے بھی جواب جو ہے وہ جمع کرایا اور انہوں نے وہ بھی فریق بن گئے. اچانک سے بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, اور وہ فوری انتخابات کی وہ مخالفت کر سکتے ہیں. مجھ سے پوچھ رہی ہیں پہلے؟ جی آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں کیسے کر سکتے ہیں, ان کا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا 14 مئی کو. اگر کرنی تھی ان کو پہلے کرنی چاہیے تھی, وہ تو ان کا ٹائم ہی ختم ہو گیا. اور دوسری ان کا تو کام الیکشن کرانا تھا, وہ الیکشن کرانے کا ان کا تو اب مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ان کا تو یہ پہلے دیکھنا پڑے گا
کہ وہ کس کیپیسٹی میں وکیل کو پاور دے رہے ہیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں یہ ہوتا ہے جو چیز گورنمنٹ نہیں ہوتی، گورنمنٹ اگر کچھ نہیں ہوتا وہ چلتی رہتی ہے، لیکن یہاں تو ایک سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ 14 مئی تک الیکشن ہونے، وہ نہیں ہوئے تو ایک وائلیشن ہو گئی، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو گئی. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا مجاز تھے کہ وہ اپلیکیشن دے سکیں کسی وکیل کے تھرو، وکیل اپوائنٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھنے کی بات ہے کل کیا ہوگا. جدون صاحب آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ سر وفاق کی جانب سے بھی جواب جمع کرائے گئے، نگراں حکومت پنجاب کی جانب سے بھی جمع کرایا گیا، اور تمام نے یہی کہا ہے کہ اختیارات جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، چاہے وہ ڈیٹ کا تعین ہو یا انتخابات کروانا ہو شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانا ہو، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے. یہ بالکل، میں فرام دا ڈے فرسٹ میرا بھی اپنا یہ پرسنل ویو یہی رہا ہے کہ جو الیکشن کرانا ہے وہ بالکل کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے الیکشن کمیشن کا. اس میں دیکھیں نا، اگر میں نے شروع سے ہی کہا ہے کہ چاہے یہ تو ابھی کنٹروورسی آگے مزید بڑھ گئی ہے، لیکن فرام دا ڈے فرسٹ جو اطہر میلا صاحب نے کوشچن فریم کیا تھا کہ جی اگر اسمبلی کی ڈیزولوشن کا بھی کوشچن اس میں آ جاتا اور پراپرلی بینچ کنسٹیٹیوٹ ہو جاتا تو اس سے کافی سارے مسئلے حل ہو جاتے. ہو سکتا ہے اسمبلی بحال ہو جاتی وہ ہم اس کرائسس سے بھی نہ ہوتے، لیکن چلیں وہ تو لیونگ اے پارٹ کہ وہ نہیں ہوا. تو اب یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو الیکشن کرانا ہے وہ بالکل الیکشن کمیشن کا کام ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کرائسس ایسکیلیٹ کر رہا ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ الیکشنز کروانا ہے اس وقت؟ بالکل الیکشن دیکھیں نا، ابھی اکتوبر میں اس کی ٹرم ختم ہو رہی ہے، الیکشن ایک دن ہو جانے چاہیے قومی اسمبلی کی بھی، چاروں پروونشل اسمبلی کی بھی. اب تو کوئی اب ٹائم ہی ختم ہو گیا. اب کیا ہے، جون کا مہینہ آنے والا ہے اور جولائی، 2 مہینے رہ گئے ہیں. اب تو اس میں الیکشن کی تیاری ہونی چاہیے، اور جب جوں سے ان کا 8 اکتوبر کو جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہوتی ہے. رائٹ، بٹ ایک جماعت کے ساتھ زبیری صاحب فائنل کامنٹ سر، ایک جماعت کے اوپر جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، آپ کو لگتا ہے ان حالات میں اکتوبر میں بھی الیکشنز آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کی بات کوئی نہیں مان رہا. یہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کیا تھا ایک الیکشن ہونے، اب کوئی ان کی بات ہی نہیں مان رہا. کھڑے ہو کے پارلیمان میں کہتے ہیں، وہاں تقریریں سپریم کورٹ کے باہر کی جاتی ہیں کہ جی ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. جب سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اکتوبر کیا جی اب تو الیکشن ہو یا نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. اور کریک ڈاؤن کسی پارٹی پہ ہونا ہے. دیکھیے اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے 9 مئی کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ ایک حملہ ہمارے انسٹالیشنز پہ، اس کی جس نے کیا اس کو سخت اس کی گرفت ہونی چاہیے اس چیز کا، کہ آئندہ کبھی یہ بات نہ ہو. لیکن جو بھی چیز ہو انصاف کے ساتھ ہو، پراپر تحقیقات کے ساتھ ہو، کہ آپ اس کر کے نہ کریں کہ ایک انسان کو آپ اس سے لگا دیں. لیکن جو یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہی ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، قانون کی رول آف لا نہیں ہے. جب سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جاتی، رول آف لا ختم ہو گیا ہے. تو اکتوبر میں الیکشن ہو نہیں ہو، پارٹی کو بین کرے نہیں بنے، اٹ از ناؤ irrelevant میں سمجھتا ہوں. جی رائٹ، تھینک یو سو مچ زبیر صاحب، بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید، اور بریک کے بعد ہم ذرا بات کریں گے. آج عمران خان صاحب کی جماعت کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے. آرٹیکل 245 کا نفاذ جو ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ جو یہ آڈیو لیکس سے متعلق کمیشن قائم کیا گیا ہے اس پر بھی ان کو اعتراض ہے. ٹی او آرز کے حوالے سے بھی ان کو اعتراض ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب جو کہ ادارے سے متعلق ان کے بڑے بیانات منظر عام پر آ چکے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے آرمی چیف سے، سابق آرمی چیف سے بھی متعلق انہوں نے بڑے کچھ انکشافات بعد میں کیے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب سے شاید وہ کوئی ڈیل سٹرائک کرنے جا رہے تھے، چاہتے تھے ایکسٹینشن سے متعلق اپنی. لیکن وہ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ٹیک آن کر کے ادارے سے جیتا نہیں جا سکتا، کیونکہ ملک کی اس میں ایک ہار نظر آتی ہے. کل کے روز بڑا اہم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 80% امکانات ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن کیا ان کی سیاست، جہاں پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے زائد کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں ان کے، اور ایک کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، لوگ ان کی پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بقول فیصل واؤڈا صاحب کے کہ ان کی پارٹی کے ساتھ MQM والا حال جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. سو کیا عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ بند گلی کی طرف آ گئی ہے؟ اور ایسے میں الیکشنز کے انعقاد سے متعلق جو مذاکرات کی بات تھی وہ کیا اب ایک پس پوش جا چکی ہے؟ مذاکرات کے کوئی آثار کیا اب بھی کہیں نہ کہیں ایک دھیمی سی ایک جھلک جو ہے یا وہ ایک ہوپ باقی رہ گئی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب ذرا بتائیے گا کہ عمران خان صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی
80% چانسز ہیں کہ کل ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. دوسری طرف ان کی پارٹی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی اب وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ اوور شیڈو کر گئے تمام چیز پر, عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ بند گلی کی طرف آ گئی ہے؟ عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے, اور یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا بند گلی کا, میں اتفاق کروں گا اس سے کہ ظاہر ہے کہ 9 مئی سے پہلے صورتحال کچھ اور تھی اور 9 مئی کے بعد ایک دم جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ریاستی ادارے ہوں, حکومت ہو, ان میں ایک بڑا ایک کنسنسس بن گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں پی ڈی ایم کے اپنے مفادات ہیں, وہ تو چاہتے, ایک عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی خواہش ہے, آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اسے اور ملک کا جو سب سے مضبوط ادارہ ہے ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے کر لایا جائے. لیکن ہمیں اس وقت عمران خان کی سیاست بند گلی میں نہیں ہے لینا, ہمارے ملک جو ہے وہ بند گلی میں آیا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو اس وقت ایشوز ہیں وہ ہمارے نیشنل ڈسکورس میں ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا معیشت کا اتنا بڑا خطرناک صورتحال ہو چکی ہے کہ جو اگر آپ پہلے 9 ماہ کی اگر آپ فگر دیکھیں کہ ہماری جو نیٹ ہم لوگوں نے ریونیو کلیکٹ کیا اس کا 55.3% ہم نے ڈیٹ سروسنگ میں دے دیا, باقی آپ نے ان کو دے دیا, صوبوں کو دے دیا, 57.6 آپ دیتے ہیں NFC کے تحت, تو آپ مائنس پہ چلے گئے. اس کے بعد آپ کا جو حکومت کو چلانا ہے, وفاقی حکومت کو, جو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور آپ کا جو فوج کا بجٹ ہے, یہ بیگنگ اور بوروئنگ یعنی کہ ادھار سے اور مانگے تانگے سے چل رہا ہے. بالکل یہ اسٹرکچرل فلا ہے, یہ اسٹرکچرل فلا ہے اس وقت. ہماری یہ بدقسمتی سے لوگ اس وقت بہت سارے دوست جو ہمارا میڈیا بھی عمران خان کو بنیادی تضاد بنا کر پیش کر رہا ہے. عمران خان کے غلطیاں ہوں گی, عمران خان سے مشکل میں ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے منظر نامے پہ دیکھیں تو ہمارا ملک مشکل میں ہے. تو ایسے وقت میں سیاسی حدت میں کمی کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں جو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی انتقامی کارروائی ہو اور جناب ہر صورت میں چاہے فوجی عدالتیں لگیں چاہے کچھ ہو, وہ ٹھیک ہے, اصولی طور پہ بالکل سزا ملنی چاہیے, میں بالکل متفق ہوں اس بات سے. لیکن ایک دانش مندی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ آنچ کو کم کریں. میں بھی ایک اور جگہ بھی میں نے یہ کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ عمران خان 10-15 روز تک وہ کوئی بیان نہ دیں, کوئی انٹرویو نہ دیں. عامر صاحب آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں خواہش کا اظہار کر رہا ہوں, پوری بات نہیں ہوئی نا. اور وہ ذرا سا اپنے قیادت کے ساتھ بیٹھ کر سوچیں کہ جی غلطی کہاں ہوئی, خود تنقیدی کریں. حکومت بھی جو ہے اجتناب کرے 10-12 روز 15 روز. یہ جو آپ جلتی پہ تیل چھڑک رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور آگے یہاں سے آگے ہم لوگ ٹراما میں ہیں اس وقت. ہمیں ذرا سا ایک وہ چاہیے اسٹیپ بیک کر کے خدا کے لیے پاکستان کے لیے سوچیں کہ ہمارے ایشوز کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم کہاں پہ کھڑے اور ہمیں کہاں جانا ہے. تو اس کے لیے اگر یہ لوگ نہیں سوچیں گے تو ہمارے ظاہر ہم اور آپ سوچ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. بٹ آگے بڑھنے کا راستہ ہونا کیا چاہیے؟ بریگیڈیئر صاحب, جو عامر ضیاء صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک آئیڈیل سچویشن جو اچیو کرنا چاہتے تھے کہ جی تحریک انصاف کو ادارے کے سامنے جو ہے وہ لا کر کھڑے کر دینا, پرہیپس اپنے آبجیکٹو میں بہت عناصر جو ہے وہ کامیاب بھی نظر آ رہے ہوں گے, لیکن اس معاملے کو, اس ٹسل کو یہاں سے ڈیفیوز کیسے کیا جائے گا جہاں پر ایک طرف عمران خان صاحب کی ٹون میں بہرحال ایک امپریشن یہی نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی وہ جو اگریشن ہے وہ تھوڑا ٹون ڈاؤن ہوا ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آرمی چیف کو کوئی ان کے ساتھ جو ہے کوئی پرابلم ہے. یہ عمران خان صاحب اپنے بیانات میں جو غیر ملکی میڈیا کو وہ انٹرویوز دے رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں, کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ علی نا, وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ پرابلم جو اسٹیبلشمنٹ کا اگر ہے تو وہ کہ آپ نے تھرو آؤٹ 1 سال سے ایک نیریٹو بلڈ کر لیا کہ یہ میر صادق, میر جعفر, پھر اس کے بعد آپ کے اینیمل ہوتے ہیں نیوٹرل, پھر جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیا, پھر فوج کے ڈیکوریٹڈ 2 اسٹار جنرل کو آپ نے ٹارگٹ کیا, فائنلی آپ نے سب کو چھوڑ کے چیف آرمی اسٹاف کو ٹارگٹ کرنا شروع, نئے جنرل عاصم منیر کو. دیکھیں ان کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب ہے کہ یو آر ٹارگیٹنگ دا ہول آرمی. اس کے بعد آپ نے انیشیٹو جو آپ کے پاس اتنا بڑا تھا, آپ کی پولیٹیکل پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی, پارٹی بہت اوپر جا رہی تھی, آپ نے کیا اچیو کیا؟ آپ نے انیشیٹو جو پی ٹی ایم کو دے دیا جو کہ انتظار کر رہے تھے اس گھڑی کا, اور دعائیں کر رہے تھے کسی طریقے سے ہمارے یہ کنٹرول میں آ جائیں پھر ہم ان کو بتائیں گے. آپ اگر نان مائنڈ دیکھیں, یہ کلمینیٹنگ ہے جو آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا, تو وہ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا, جس سے ناؤ یو آر آن دا بیک فٹ. اور حکومت کو دیکھیں, جب سے 9 تاریخ کے بعد سے روزانہ
ان کے وزراء یہی بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر یہی بات کر رہے ہیں. آج بھی اسمبلی میں خواجہ آصف لے لیں یا پرائم منسٹر لے لیں, وہی باتیں کر رہے ہیں. رائٹ, بٹ بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس 9 مئی کے ایک ریئیکشن کو, جس طرح عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے اگینسٹ ہم اینڈ ٹو ڈسمینٹل ہز پارٹی, آج جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس میں بھی مینشن کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہ یہ پروٹیسٹ کو جو ہے مینوپولیٹ کیا گیا, سیبوٹاج کیا گیا تھرو اے ڈیلیبریٹ اسکیم. اگرچہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا یا ریئیکشن ایک نظر آیا ان کے اریسٹ کے بعد, لیکن اس کو طول دی گئی. یہ ان کی پٹیشن میں بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس سچویشن کو ایگریویٹ فردر کیا گیا ہوگا؟ دیکھیں وہ پورا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آپ نے ان کے ہاتھ میں انیشیٹو دے دیا, آپ نے ان کو موقع دے دیا, اور اس کے بعد آپ آرمی ٹارگیٹس پہ چلے گئے. وائی ڈڈ یو گو ٹو سول؟ آپ دھرنا دے دیں, آپ یہ اپنا ریلی نکال لیں, سب کچھ کر لیں, گو پیسفل. عوام کو کہیں جی پیسفل جانا ہے, آپ نے یہ نہیں کہا. پھر آپ نے دیکھیں دوبارہ پکڑے جاؤں, ایسی باتیں ہوں گی. اب وقت یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو چاہیے کہ اپنی ٹون کو کنٹرول کریں, اننیسیسری ٹویٹ مت کریں. ابھی بھی آپ کہیں نہ کہیں ڈیمیج ریپیئر کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ کے 7,000-8,000 لوگ اریسٹڈ ہیں, یو مسٹ گیو دم لیگل کوریج. وہ غریب لوگ کہاں سے لے کر آئیں گے لیگل لائز کے لیے, وہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کے بعد آپ فیصلہ کریں, اور کسی نہ کسی طرح ڈائلاگ کو آپ کہیں جی آئی ایم ریڈی فار ڈائلاگ, لیٹ دا گورنمنٹ بی آن دا بیک فٹ کہ جی وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. رائٹ, بٹ عامر ضیاء, جہاں پر عمران خان صاحب مسلسل اپنے انٹرویوز میں یہ بات دہرا رہے ہیں کہ 70% جو ابھی لیٹسٹ سروے کا بھی وہ ایک حوالہ دے رہے ہیں, 70% وہ کہتے ہیں پاکستان اور وہ پنجاب کا سروے ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے, باقی وہ کہتے ہیں باقیوں کی جو ہے وہ ریٹنگ جو ہے سب کے سامنے ہی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسے میں فیصل واوڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ MQM والا حال ہوگا, ایسا ممکن ہے؟ یہ واڈا صاحب کو جو ہے وہ سیاسی تحریکوں کا میرے خیال میں ان کو ذرا سے یہ سوچنا چاہیے کہ MQM جو ہے وہ ایک لسانی اور کراچی اسپیسیفک جماعت ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو وہ سیاست کر رہی تھی وہ بالکل ایک مختلف نہج کی سیاست تھی. اس میں آپ کو پتہ ہے ملیٹنسی بھی ہوتی تھی. ملیٹنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویزم. پولیٹیکل ایکٹیویزم میں پتھراؤ ہو جاتا ہے, جلاؤ گھراؤ ہو جاتا ہے. یقیناً یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جا کے GHQ پہ حملہ کر دیا, کور کمانڈر ہاؤس پہ کر دی. حماقت تھی, سب اس کی مذمت کریں, پورا قوم اس کے اوپر کنسنسس بنا کے کھڑی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو دو پیرل بڑے آج کل چل رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 71 والی صورتحال ہے, میں چیلنج کرتا ہوں 71 والی صورتحال نہیں ہے. 71 کی ڈائمینشن کچھ اور ہوتی تھی نا, کہ 1000 میل کا مطلب ہے دشمن ٹیریٹری تھی, وہاں پہ ایک پروونشل ایتھنک جو موومنٹ چل رہی تھی نا, سیشنسٹ موومنٹ تھی. اچھا, دوسری طرف MQM ایک لسانی جماعت تھی اس وقت, ٹھیک ہے نا, اور ان کا جو وہ برنک مین شپ کر رہے تھے اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر جب آپ لسانی جماعت کو, ایک شہر کی جماعت ہو, اس کو ٹیکل کرنا آسان ہوتا ہے. PTI جو ہے یہ وفاقی جماعت ہے, اس کی فالوئنگ کراچی سے لے کر خیبر تک, بلکہ کشمیر, گلگت بلتستان سب جگہ پر ہے. یہ جماعت جو ہے اینٹی پاکستان جماعت نہیں ہے. یہ جماعت میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, چاہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے, کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے. اپنے خمیر میں PTI از پرو اسٹیبلشمنٹ. پرو اسٹیبلشمنٹ سے مراد کہ فوج کے مطلب ہے جو اس کے, اگر آپ ورکر کو کھرچیں گے, ابھی تو وہ جلٹڈ لور بنا ہوا ہے, ابھی وہ ناراض ہے, ابھی وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جذباتی رد عمل آ رہے ہیں. لیکن اپنے خمیر میں دے آر ناٹ اینٹی آرمی, اور کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہے ہماری, کوئی نہیں سکتی, کوئی ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی افورڈ ہی نہیں کر سکتی. تو یہاں پر آپ جو ہے ایک غلط پیرالل, واڈا صاحب مطلب ان کا بھی تعلق کراچی سے, میرا بھی ہے, لیکن بٹ عامر صاحب آپ کے خیال میں آج بھی فیض اللہ صاحب جو ہے انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا, مسلسل ہر روز کوئی نہ کوئی رہنما آ کے جماعت سے علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے. یو تھنک دیٹ ول میک اے ڈفرنس, کچھ تحریک انصاف پہ اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو, بالکل نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ماضی آپ دیکھا کریں نا, پیپلز پارٹی کو کیا لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا. غلام حسن جتوئی سے لے کے کھر اور بڑے بڑے نام ہوتے تھے. پھر حالیہ مشرف صاحب کا جب انقلاب آیا تھا, پیٹریوٹ بن گئی تھی, ٹھیک ہے نا, یہ ہوا. کیا نون لیگ کو نہیں چھوڑا؟ بے شمار لوگوں نے چھوڑا. لیکن مین جو دھڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, چاہے عمران خان جو ہے وہ ابھی اپنی مقبولیت کی, ڈسپائٹ آل دا کنٹروورسی, ابھی اپنی مقبولیت کی معراج پر ہیں, ٹھیک ہے. اس میں 9 کے بعد جو ہے 9 مئی کے بعد اس میں ذرا ان کی مشکلات میں کچھ نہیں, بے پناہ اضافہ ہوا ہے. لیکن ابھی بھی جو ان کا بلائنڈ فالوور ہے, کلٹ فالوئنگ ہے, وہ اسی طرح چل رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو فلاں شخص چلا گیا, فلاں چلا گیا, اس سے ہاں
فوری مقبولیت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب الیکٹیبلز کا مسئلہ آئے گا، جب الیکشن ہوں گے تو ہماری سیاست میں مقبولیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ الیکٹیبلز جو ہے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر پھر آپ کے ساتھ ریاستی ادارے آپ کے خلاف خدا نخواستہ کھڑے ہوں، حالانکہ نیوٹرلٹی ہوتی ہے اور رہنی چاہیے، تو پھر ان کا کام مشکل ہو جائے گا. تو ان کی جو ہے مطلب ہے وہ اپنی کہتے ہیں مقبولیت کے باوجود اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے. رائٹ. تو اس لیے تقاضا یہ ہے کہ جناب وہ بھی آنچ کم کریں، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آپ پیریڈ دیں، اپنے لیے نہیں عمران خان، پاکستان کے لیے دیں، حکومت بھی دے، سب تھوڑا سا بیک آؤٹ کر جائیں، تھوڑے سے دو قدم. وہ فلیکسیبلٹی کی جو بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ جی 2 قدم تھوڑا پیچھے ہٹ کے معاملے کو تھوڑا ذرا افہام و تفہیم اور بولے مت، اور میڈیا سے دور ہو. میڈیا کو چاہیے وہ بھی کسان کرے پاکستان پہ، وہ بھی سیاستدانوں کو کچھ دن نہ بلائے، 10 دن تک نہ بلائے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کسی اور کو بلا لیں، آپ پاپولیشن گروتھ پہ پروگرام کر لیں، ہم اکانومی کے اوپر کر لیں جو حقیقی مسئلہ ہے. ویسے انفارچونیٹلی بریگیڈیئر صاحب، ویسے عامر زید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، گزارا اس کے بغیر بھی نہیں ہے عامر صاحب، لیکن آج نیشنل اسمبلی میں تقاریر ہو رہی ہیں، صرف اور صرف مرکز اور پورا تمام جو گفتگو کا جو محور ہے وہ ایک ہی شخص نظر آتا ہے. کوئی عامر صاحب نے جو گفتگو کا آغاز کیا بریگیڈیئر صاحب، جو اکانومی اس وقت جس طرح کے مسائل کا شکار ہے، ڈیفالٹ کے بالکل نہج پر آپ کا ملک ہے، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کی جا رہی، کوئی عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کی کوئی ہوپ نہیں دی جا رہی، کوئی امید نہیں دکھائی جا رہی. لیکن بریگیڈیئر صاحب، اور جو یہ انسٹیٹیوشنل ڈیمیج، اب یہ والی بات ہے کہ کوئی بیانات سے یہ گریز کریں، چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، یہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جی ان کو سیاست سے یا اس نظام سے ان کو نکال کر جمہوری نظام کو ڈسمینٹل کرنے کی طرف کار فرما ہے عناصر، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اور سر ان کے بیانات سے آپ کس حد تک سمجھیں انسٹیٹیوشنل ڈیمیج اس ملک کو کتنا ہو رہا ہے؟ دیکھیں علینا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے آپ مجھے ایک بات بتائیں، عوام آئی تھی، یہ حکومت آئی تھی، ان کی کیا رسپانسبلٹی تھی کہ ہم آئے ہیں یہ بتاتے کہ دیکھیں ہم نے ڈالر کم کر دیا، ہم نے گیس بجلی کم کر دی، ڈیزل پیٹرول کم کر دیا، عوام کو ریلیف دے دیا، انفلیشن کم کر دی، ہم نے سو کر دیا، 0/0 لیس. اپنے جو عمران نے نیریٹو دیا وہی ان کا نیریٹو ہے. اپنا نیریٹو یہ بلڈ نہیں کر سکے، کاؤنٹر نیریٹو. ابھی بھی 3 مہینے سے اسمبلی میں کیبنٹ کیا کر رہی ہے؟ عدلیہ کے خلاف بول رہی ہے، یا وہ الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ کے کاؤنٹر وہ بات کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا ڈیسیژن پارلیمنٹ سے لے آتے. اس کے علاوہ کوئی ایک بات بتائیں کہ اس اسمبلی نے یا اس کیبنٹ نے عوام کے لیے کوئی میٹنگ کر کے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دی ہو کہ آئندہ ہم 3 مہینے میں اکانومی کو کیسے ریوائیو کریں گے، ہم قیمت کیسے کم کریں گے، ہم بجٹ میں کیا سب سوچنے کرنے کے لیے. IMF ورلڈ بینک سے ہمارا جانا چلے، کیا انہوں نے عوام کو کانفیڈنس لے کے ابھی تک جو کچھ نہیں وہ آپ کو دے رہے، نہ آپ کے چنے رگڑوا کے رکھ دیے ہیں. ایک تو یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے، ان کے پاس سوائے عمران کو رگڑنے کے یا اس کو برا بھلا کہنے کے اور کوئی ٹارگٹ، چاہے مریم اورنگزیب، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف روزانہ اسمبلی میں یہی باتیں پرائم منسٹر کرتے ہیں. سیکنڈ ہے کہ اس وقت جو کچھ حالات ہو رہے ہیں، عمران کو یہ چاہیے کہ اس وقت وہ خاموش رہیں، اینڈ ہی شوڈ، جو لڑائی ہے نا سیاسی، وہ سیاسی انداز میں کریں. ڈونٹ ڈریگ ملٹری اننیسری. سر یہ جو بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ایک تاثر ہے کہ جتنا اسکیلیشن کو آپ پیک پہ لے کے چلے جائیں گے اتنا نیگوسیشن کے لیے روم کریٹ ہو جائے گا. That he has lost initiative. He had initiative. 9 مئی سے پہلے he was on a very strong will. گورنمنٹ اس وقت سٹمبل کر رہی تھی. اب گورنمنٹ کو آپ نے موقع دے دیا کھڑے ہونے کا، اور now you're on a weaker wicket. سو آپ اپنی ٹیم کو بٹھائیں، اسٹریٹجی بنائیں، کیسے آپ نے کرنا ہے، عدلیہ میں کیسے جانا ہے. آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو ریوائیو کر کے دوبارہ ریسٹور کر لیں. آج آپ کو پنجاب اور KP ہوتا، آپ مجھے بتائیں جو ان کا حال ہے، یہ کچھ ہونا تھا؟ نتھنگ. ہی واز ویری سیف. سو اپنی غلطیاں جو بلنڈرز ہیں ان کو سمجھیں اور اس کو ریپیئر کریں. یہ ڈیمیج جو آپ نے کاز کی ہے، آپ نے اپنی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی، خاص طور پہ آرمی انسٹالیشن میں جا کے جو کہ ناقابل معافی ہیں، اس کے بارے میں اوپنلی بات کریں کہ یس وی ڈنٹ لیو، اور اس کے بعد عوام کو کہیں کہ آئندہ کے لیے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، وی ریئلائز آور مسٹیک، اور اس کو ہم نے اب آئندہ کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ یہ سب کچھ آپ نے پلیٹ میں رکھ کے انیشیٹو جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی کو دے دیا، اینڈ دے آر دی ہیپیسٹ.
जिस पे वो कैपिटलाइज कर सकते थे आमिर ज़िया साहब, वो अपॉर्चुनिटी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब मिस कर चुके हैं 9 मई के बाद अनफॉर्चुनेटली। और यानी कि वो जिनसे चाहते हैं कि इलेक्शंस का इनकाद, जिनके पास मैंडेट है, वो कहते हैं कि जिनसे मुज़ाकरात हो रही थी उनके पास तो मैंडेट नहीं है, लेकिन जिनके पास मैंडेट है आपको लग रहा है कि कहीं निगोशिएशंस की तरफ आ सकेंगे, सिर्फ वो चुप रहे हैं अगर कुछ अरसे? देखिए इवेंचुअली जो है ना, देखिए जो जिस चीज का एहसास मुझ जैसे सहाफी को कराची में बैठकर है, जिसकी मालूमात बहुत कम है, हमारी टिप ऑफ द आइसबर्ग हमें पता है ना कि मुश्किलात क्या है मुल्क की, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को हम सबसे ज्यादा पता होगा इन चीजों के बारे में। वो बातें भी पता होंगी, उन खतरात के मुतालिक भी पता होगा जिसका इल्म मुझे और आपको नहीं है, या वहां में किसी को नहीं है, ठीक है ना, हम अंदाजा कर सकते हैं। उन्हें भी पता है कि जी मुल्क को अगर इस खुलफिशार से निकालना है तो हमें पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और हमें किसी ना किसी एक म्याना रवी इत्तेदाल के रास्ते पर आना है, और आखिरी तजदिये में जाकर आपको फिर बात तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। आप मतलब ये तारीख में कभी नहीं हुआ, ये मुझे वो दौर याद है कि जी बेनजीर आउट हो गई सियासत से, नवाज शरीफ आउट हो गए, 99 से लेके 2006 तक कोई नाम नहीं ले रहा था इनका, ठीक है ना, 2006 और 2007 के अवाइल तक। लेकिन पॉलिटिकल तहरीकें होती हैं वो बाउंस बैक करती हैं, ठीक है ना। तो एस्टेब्लिशमेंट को जो मेरे ख्याल में हम जैसे लोगों की आजाना सी राय ये होगी कि भाई बैठ के आप सोल्यूशन लेकर आए, और सोल्यूशन यही हो सकता है कि आप जो है मतलब एक डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ें, और उसमें ज़ाहिर है कि इमरान खान भी लचक का मुजाहरा करें। और मगर एक बात हमेशा याद रखिए, एस्टेब्लिशमेंट पे जिम्मेदारी है, हमारे अदलिया पे, हमारी फौज पे, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी पे, कि इस मुल्क में जमहूरियत का प्रीमियम करप्शन नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ अगर देखें ना, इमरान खान का एक मंजरनामा रखें कि आउट हो गए वो सियासत से, ठीक है ना, और जो हमारे यहाँ बड़ी एक मुश्किल से तीसरी फोर्स आई है वो खत्म हो जाती है, खुदा ना खास्ता, ठीक है ना, खुदा ना खास्ता इसलिए मैं कह रहा हूँ जरूरत है इस मुल्क को, तो इमरान खान की नहीं, थर्ड फोर्स की जरूरत है। तो आप 90 की दहाई में चले गए, जरदारी खानदान है और शरीफ खानदान है, क्या ये आपको इंस्पायर करता है ये चीज? वो दोनों पार्टीज रहे, लेकिन और लोग भी, जो लोग जो उनका वो है ना ख्वाब है बहुत सारे लोगों के, इस मुल्क में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ना हो, करप्शन ना हो। हम नहीं कह रहे कि कल को वो बात हमारी तस्लीम कर लेंगे, लेकिन ऐसी बातें करने वाले लोग होने चाहिए। इमरान खान की पार्टी में भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, हम नहीं कह रहे कि नहीं है, मगर फिर आपको थर्ड फोर्स अगर होगी और या कोई और मुतबादल है, मैं कहता हूं कि पहले मैं कहता था इमरान खान फैक्टर, अब मैं कहता हूं थर्ड फोर्स फैक्टर इस मुल्क में रहेगा, कि जो इस सिस्टम को, क्योंकि देखो मसला हमारा स्ट्रक्चरल आ गया रियासत का, ये कोई आम सा पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, आम सा कोई माशी क्राइसिस नहीं है, यहाँ पर एक हमारे ऊपर पॉली क्राइसिस है कि वेयर वन क्राइसिस इज फीडिंग द अदर क्राइसिस, ओवरलैपिंग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें इंस्टीट्यूशंस हमारे मुतनाज़ा बन गए, हमारा पार्लियामेंट मुतनाज़ा बन गई, अदलिया को मुतनाज़ा बना दिया गया, फौज को घसीट लिया गया, तो कैसे चलेगा यार? राइट, मतलब है खुद हाथ जोड़ सकते हैं हम तो कि भाई निपटाएं मामले को, खत्म करें। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपके फाइनल कमेंट्स इसी पे कि इदारों की जो लेजिटिमेसी और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अंडरमाइन हो रही है इस पूरे सिनेरियो में, और जहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि क्राइसिस ओवरलैप कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो भी एक रीजनल पार्टी बन गई है, पीएमएलएन भी रीजनल पार्टी बन गई है, देयर इज ओनली वन नेशनल पार्टी। जितनी ज़्यादा नेशनल पार्टीज होंगी उतनी आपकी फेडरेशन स्ट्रांग होगी। रीजनल पार्टी मीन्स स्ट्रांग फेडरेशन, दैट इज़ वेरी डेंजरस फिनोमेना व्हिच हैज कम इनटू इट। आई विल प्रेफर कि पीपल्स पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी बनाए, पीएमएलएन अपने आप को बनाए और पीटीआई भी नेशनल पार्टी हो, तो ताकि ये कंपटीशन हेल्दी इन डेमोक्रेटिक वे में ये मुल्क को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये समझने की बात है, अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में मिलती रहेंगी ये कभी भी स्ट्रॉन्ग जमहूरियत नहीं चला सकेंगे, और पीपल्स पार्टी आर द विनर, द लूजर लेट मी टेल यू इज पीएमएलएन। पीएमएलएन विल बी वेरी वीक पार्टी इन इलेक्शन, पीपल्स पार्टी पीटीआई आई गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, दिस व्हाट इज माय प्रेडिक्शन। क्योंकि अभी इस वक्त पीएमएलएन ने अपना सारी की सारी जो अपनी साख खत्म कर पॉलिटिकल कैपिटल अपना सारा लगा चुके हैं, लॉस करते हैं, सारा बदनामी इनके ऊपर आ रही है। इसलिए पीएमएलएन अगर चाहती है तो वो इलेक्शन करवाएं, चाहे अक्टूबर में करवाएं, show people कि you are a democratic party, you're not a dynastic politics. Right, but ब्रिगेडियर साहब अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस की तरफ ही तो नहीं जाया जा रहा है। आज निगरां हुकूमत पंजाब जो है उसने भी अपना जो जवाब जमा कराया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फौरी इंतखाबात की मुखालफत उन्होंने कर दी है। पर इलेक्शंस आइन जो है वो वायलेट हो चुका है, 90 डेज़ की जो बार थी वो क्रॉस हो चुकी है, जो टाइम फ्रेम था, साथ साथ अदालत का हुक्म था 14 मई के इंतखाबात के हवाले से, वो भी
ڈیفائی ہو چکا ہے بڑا بلیٹنٹلی, اور ابھی بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ جی الیکشنز کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بٹ تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کریے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.